किसी का पीर है, इन सब का पीर है। तो बोल चल हमारी बात है, मानता नहीं। मैंने कहा चलो तेरी दादी की मैं सुनाता हूँ। अशरफ अली थानवी कहता है मेरा परदादा, किताब का नाम अशरफ उस्माने, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 40, सफ़े का पासा बिल्कुल सीधा है और तीसरी तीसरी 70 पर अशरफ अली थानवी कहता है, तवज्जो है, अशरफ अली थानवी कहता है मेरा परदादा था, मर गया है और मरने के बाद रोजाना जिंदा होकर कब्र से निकल आता था, कब्र से निकल आता था, रोजाना मिठाई भी ले आता था और घर में दे जाता था। सवाणियां वास्ते मिठाई भी खिटी बता नहीं, सवाणियां वास्ते मिठाई भी मगर मिठाई कि तू गद्दी का बारिश को स्वीट की दुकान है। पहले तो मका मिठाई साबित करनी पड़ती है ना, सानू आते हैं अंगूठे साबित करते, सलातु सलाम साबित करो, मका डाल दे मिठाई साबित कर। सुभान अल्लाह। इतने मारना मत, सानू आजा जैसे चुप रहा तू, तेरा परदादा रोजाना निकल आता था, रोजाना के लफ्ज ना हो, मैं मुजरिम थानवी कहता रोजाना निकल आता था, कब्र से मिठाई लाता था। मैं कहा पहले परदादे का निकलना साबित कर, फिर मिठाई भी साबित करनी पड़ेगी। कब्रिस्तान में कौन सी मिठाई की दुकानें आ गई हैं? फिर घर में आता था, समानी कहता था हाँ जी में शाला आए घिन ते आंधी रात के डरते कहने नहीं समझ आई आपको मेरा ख्याल है, पश्तो में कहूँगा। कहता था जी में शाला ये मिठाई ले लो, खाती रहो, बताना किसी को नहीं, आती रहेगी। अच्छा मरने के बाद भी कनेक्शन जारी है, खो सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत रोजाना निकल आते मिठाई लेके दे जाते। अगर मैं कहूँ ज्ञान वाला मेरे घर में आ सकता है तो मुझ पर फतवा लगाता है, तेरा परदादा कैसे आता था? सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। बहुत सारी बातें दिल बहुत करता है, फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इस पर तफसील से भी बात करेंगे। बस मैं आपको इतनी कहता हूँ, इतना ये जितनी किताबें हैं ना, इनको हाथ में उठाकर मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़िर जान कर जामिया मस्जिद बाबरी के अंदर गुलज़ार मदीना के अंदर बैठ कर मोहतरम जनाब इरफान अत्तारी भाई, मौलाना कारी नसरुल्लाह साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब, इनको गवाह बनाकर आपको गवाह बनाकर ये कहना चाहता हूँ। और मैंने बहुत सारी किताबों का मुताला किया, बहुत सारे, मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा पैसा और अपने घर वालों को सोना मैंने किताबों पर लगाया है, खर्च किया है। अब भी किताबें मैं ले रहा हूँ, मेरे पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी मौजूद है। उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन किताबों को हाथ में लेकर मस्जिद को गवाह बनाकर कहता हूँ, जिस रास्ते पर आप खड़े हैं ना, खुदा की कसम ये रास्ता इंडिया नहीं जा रहा, ये अफगानिस्तान बांग्लादेश नहीं जा रहा। खुदा की कसम जिस रास्ते में आप बैठे हैं या खड़े हैं ना, या रसूलुल्लाह के कहने वालों का रास्ता सीधा मदीना शरीफ जाता है, सीधा मदीना शरीफ जाता है। इधर उधर बिल्कुल ना, बिल्कुल किसी जगह पे नहीं, बस इसी जगह पे रहें, इसी अकीदे में रहें। यही अकीदा सच्चा है, यही अकीदा जनती है, यही जमात जनती है। अगर कोई कहे ना कि ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, ये किया है, वो किया है, किताब कौन सी है, ये साबित करो, वो साबित करो, आपने परेशान नहीं होना। ये उलमाए अहले सुन्नत का खादिम बैठा है, ये उलमाए अहले सुन्नत का नौकर बैठा है, ये उलमाए अहले सुन्नत का गुलाम बैठा है, ये डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह का नौकर बैठा है। अल्लाह पाक मेरे मुर्शिद करीम इमाम जलाली साहब को हाफिज़हुल्लाह को सीरत और ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए। ये उनका नौकर बैठा है, आपने परेशान नहीं होना। आपने 03-100-82-72-824 पर कॉल करनी है, कॉल करना आपका काम है। इतनी जल्दी एम्बुलेंस भी आपके पास नहीं पहुंचेगी। अगर आप फकीर को हुक्म करेंगे तो ये तमाम हथियार इनके इंशाल्लाह फकीर आपके पास पहुंच जाएगा। किसी से हमने लड़ना नहीं है, हमने किसी से लड़ाई, हमने लड़ाई को खत्म करना है। हम तो कहते सब मिलकर आए, इकट्ठे खड़े हो जाएं, लेकिन तौबा करें। खुदा की कसम ये जो झगड़ा है ना, झगड़ा ये 11वीं का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा सलातो सलाम का नहीं है, ये झगड़ा अंगूठे चूमने का नहीं है, ये झगड़ा मिलाद का झगड़ा नहीं है। अल्लाह की कसम ये झगड़ा या रसूलुल्लाह की ज़ात का झगड़ा है यार।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے جیسا مانتے ہیں. ان کے مولوی گستاخیاں کر گئے ہیں. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا ہے جیسا علم رسول اللہ کے پاس ہے ایسا علم غیب تو جانوروں کے پاس ہے. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں جرمدار, میں الزام لگا رہا ہوں. نا میرے پاس کتاب موجود ہے, میں نے انڈیا سے منگوائی, پاکستان سے ملتی بھی نہیں ہے. جی ہاں, انہوں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. کہتا ہے جیسا علم نقل کفر نہ بچا. کہتا ہے جیسا علم رسول اللہ کے پاس ہے ایسا علم جانوروں کے پاس بھی ہے. معاذ اللہ, کھوتا, بلا, گدا سبھی جانوروں کے پاس بھی. یار یہ لوگ کیسے مسلمان ہو؟ دوسرا مولوی آیا, وہ کہتا ہے خلیل احمد سہارنپوری, رشید احمد گنگوئی دونوں کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت کا علم تو قرآن سے ثابت ہے لیکن رسول اللہ کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ نا. کہتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کا علم تو قرآن سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے. ان بدبختوں پر, ان لعنتیوں پر, ان مردودوں پر, ان حماروں پر اللہ نے ایسی لعنت پھینکی ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. اس آیت کے یہ مصداق ہو گئے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جس آقا پر اللہ نے سارا قرآن نازل کر دیا کہ اس کے پاس ابھی تک بھی علم نہیں آیا. یار اتنے بدبخت لوگ ہیں. دوسرا مولوی آیا قاسم نانوتوی, اس نے تہذیب الناس میں لکھا ہے, صفحہ نمبر 13 میں لکھا ہے مرزا قادیانی کو راستہ دکھایا ہے. مرزا قادیانی کا جرم بعد میں, پہلا جرم مولوی قاسم نانوتوی کا ہے. مرزا تو بعد میں آیا ہے. قاسم نانوتوی نے کیا کہا؟ قاسم نانوتوی کہتا ہے اگر اس محمد کے بعد اگر اللہ اور محمد پیدا کر دے تو اس محمد کی ختمیت میں فرق نہیں آئے گا. معاذ اللہ. آدھے اللہ اور محمد پیدا کر چھوڑے نا, اس محمد کی ختمیت کی کوئی فرق نہ آسی. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت. مرزا قادیانی نے اسی بات کو دلیل بنایا تھا. مرزا قادیانی کو جب لوگوں نے کافر کہا نا, مرزا قادیانی اگر جو بات میں نے کہی وہی بات تو قاسم نانوتوی دیوبندی نے کی ہے. قاسم نانوتوی کو کافر کہو تو قادیانی, مرزا غلام احمد قادیانی کو راستہ دکھانے والا قاسم نانوتوی دیوبندی ہے. دوسرا مولوی اسماعیل دہلوی, وہ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی ہو گیا ہے. نعوذ باللہ, یہی جملہ کہتے ہیں. یار میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ کے دادے یا ابو کو کہوں کہ تمہارا ابو مر کر مٹی ہو گیا ہے, در برداشت کرو گے؟ یار میرے دادے کو کوئی مر کر مٹی ہو گیا, میں نہیں برداشت کروں گا. یہ کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی ہو گیا ہے. میں نے کہا تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے, میرے آقا کا نام کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. تو ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا میلاد شریف کا نہیں ہے, انگوٹھے چومنے کا نہیں ہے, کفر اور ایمان کا جھگڑا ہے. اور آج کے جو مولوی ہیں نا, آج کل کے دیوبندی مولوی, ان کو اپنا امام مانتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بڑے امام ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کوئی کہ ابو جہل بڑا چنگا آدمی تھا, آپ میں کوئی کہے تو کیا حکم ہوگا؟ جیسے ابو جہل کے بارے حکم ہے وہی حکم آپ کے بارے بھی ہوگا کہ آپ ابو جہل کی تعریف کرتے ہیں. تو آج کے یہ جو مولوی ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو گستاخیاں کرتے ہیں نا ہمارے وڈیرے, وہ بڑے عاشق کے رسول ہیں, وہ ہمارے پیر ہیں. پھر جیسے وہ گستاخ ویسے یہ گستاخ ہے. اگر یہ برات کا اعلان کریں کہ نہیں آج کے بعد میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ گستاخ رسول ہیں, وہ مردود ہیں, وہ جہنمی ہیں, ان کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, میں توبہ کرتا ہوں. تو میں سب سے پہلے اس کو سینے سے لگاؤں گا. میں اس کا جوتا لے کر خدا کی قسم سر پر باندھنے کے لیے تیار ہوں. ہاں, میں نے 11 سال علماء دیوبند سے پڑھا, 11 سال. تاری بھائی یہ بات آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگی, 11 سال میں نے علماء دیوبند سے پڑھا, 11 سال. یہ تو مفتی اعظم قلندر لاہوری عاشق رسول, مفتی اعظم پاکستان ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ کی مہربانی ہے. انہوں نے مجھے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دیا ہے. میں اتنا واقع وانا اتنا 11 سال جو میں ان کے پاس رہا ہوں, آپ خود فیصلہ کریں.
مجھے ہر بات کا پتہ ہے، ہر بات کا. اس وقت جب میں پڑھتا تھا اللہ میرا وقت وہ معاف کرے. کہو آمین. اللہ میرا وقت معاف کرے. ہم کہتے تھے ہمارے سامنے کوئی یا رسول کا نام لینا تو ہم اس کا گلا اتار دیں. ایسا ذہن تھا، ابو جہل والا ذہن تھا. اللہ میرا وقت وہ معاف کرے. 11 سال الحمدللہ. اور منافق ابن منافق ہے. میاں والی میں جنازہ تھا، میاں والی میں جنازہ. بات سنے، بڑی زبردست بات ہے. دوست نے مجھے دعوت دی کہ ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا، ہم بھی چلے گئے. میں جب بیٹا آواز نہ آئے، کسی کی بھی آواز ہے، میری بات سنیں بیٹا. مسجد کے تقدس کا دھیان رکھیں، آپ مسجد کا ادب کریں. میری بات سنیں، ادھر توجہ. میاں والی میں جنازہ تھا، میرا دوست تھا، اس نے فون کیا میرا رشتہ دار فوت ہو گیا. میں اور میرا شاگرد یہ صابر خان یہ ساتھ بیٹھے. ہم چلے گئے جنازے میں. ادھر پہنچے، جب مولوی کو میں نے دیکھا ہے نا، میں نے کہا یہ خشک چہرے والا سنی نہیں لگتا. یہ خشک چہرے والا یہ سنی نہیں لگتا، یہ مرجھائے چہرے والا سنی نہیں لگتا. میں نے اپنے شاگردوں کو کہا یہ بے ایمان دیوبندی ہے، پلید ہے، یہ اس کے پیچھے تو ہمارا جنازہ ہوتا نہیں. میں پیچھے 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 چلا گیا. میں نے اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھا، میرا ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، جنازہ جب مکمل ہوا، جنازے کے بعد اس نے دعا نہیں مانگی. جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی، لیکن دعا نہیں مانگی، اعلان کیا ہے. اعلان میں کہتا ہے صبح 8 بجے کل شریف ہوں گے. اچھا چاچا نواز کرپشن کرے تو سارے نپ کے انہوں کتنے سٹ لیتے. مولوی جو کرے ادھر کے نہیں علاج کی تھی. یہ سیاسی مسجد کے باہر کرپشن کرتے ہیں، مولوی مسجد میں بیٹھ کر کرپشن کرتا ہے. ان سیاسیوں کی کرپشن کی بخشش ہو سکتی ہے، مولویوں کی کرپشن کی بخشش نہیں ہو سکتی. ان کی کرپشن دنیا میں ہے، ان کی کرپشن دین میں ہے. یہ سخت کیس ہے. ان کا کیس سماعت ہوگا، ان کا کیس سماعت ہی نہیں ہوگا. آپ مجھے بتاؤ، کہتا ہے بلے صبح 8 بجے کل شریف ہوں گے. میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے کہا میرا کوئی گروپ نہیں ہے. گروپ میرا اپنا نہیں تھا، یہ اکیلا تھا. میں نے کہا کاش کہ آج میرا گروپ ہوتا، اس مولوی کو جہاں میں بتاتا کہ کیسے کل ہوتے ہیں اور کیسے جنازے کے بعد دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گروپ نہیں تھا نا، میں اکیلا تھا. اور جب اکیلا تھا تو وہ جگہ ایسی نہیں تھی، جنازہ تھا. گروپ ہوتا، میرے دائیں بائیں بندے ہوتے تو پھر بات مضبوط ہوتی. لوگوں کو پتہ استاد اکیلا نہیں ہے نا، یہ میاں والی ہے، کوئی عام جگہ تو نہیں ہے نا. ہاں، میں نے کہا کاش یا اللہ میرا گروپ ہوتا، اس مولوی کو بتاتا. ہاں، میں جب جمعے پر آیا نا، عوام کو بتایا. میں نے کہا جب ان کے نزدیک دعا ثابت نہیں ہے تو کل کہاں سے آ گئے؟ کل کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا پتہ ہے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی اور کلوں کا اعلان کیوں کیا ہے؟ خاص جی کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا ڈھیڑ دا مسئلہ ہے نا، جنازے تے حلوہ کو نہیں تے کلہ تے حلوہ ہوتی. ہاں یہ لوگ ہیں. میں نے کہا جنازے پر تو حلوہ نہیں تھا. اتنے کہا بلے صبح 8 بجے کلو سے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ ڈھیڑ دا مسئلہ ہے، اتنے حلوہ کو نہیں اتنے حلوہ ہوتی. آپ بھی کھا دی تے نالے تھوڑا جتنا سوانی تو گھر ویسی. طارق جمیل دی ماں ہوئی ہے، طارق جمیل کی، اس کی نواز شریف کی والدہ مر گئی تھی، والدہ یا بیوی اس کی مر گئی تھی. طارق جمیل کیا ہے، جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد دعا. اچھا شریفاں واسطے شریعت ہو رہے تے غریباں واسطے شریعت ہو رہے. نواز شریف کی اگر ماں مر جائے، اس کی بیوی مر جائے، طارق جمیل دیوبندی کہتا ہے دعا مانگنا ہے اس کے لیے. یار آپ لوگوں کی فوت کیوں ہو جائے تو کہتے ہیں بدعت ہے، نجائز ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے. میں نے کہا ادھر کیوں مانگی ہے؟ آکے اتھے تو روپیے لبڑے نا. نواز شریف کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا، پیسے والا آدمی ہے. کہا ادھر تو پیسے ملیں گے. میں نے کہا یہی تو منافقت ہے نا. شریف لوگوں کے لیے شریعت اور ہے، غریبوں کے لیے شریعت اور ہے. ابھی طارق جمیل کا بیٹا مر گیا تھا، ابھی یہ ہفتہ ہوا ہے، اس نے خودکشی کی ہے طارق جمیل دیوبندی کے بیٹے نے. طارق جمیل
جبریل نے دعا بھی مانگی ہے، قبر پر پھول بھی ڈالے ہیں، قبر کی طرف منہ کر کے دعا بھی مانگی ہے۔ پترا واسے شریعت ہور تے عوام واسے شریعت ہور۔ ہاں یہ ایسے منافق لوگ ہیں، بڑھ کے آپ اپنے راستے میں رہیں، آپ کے اپنے جو دادے اور پردادے کا جو عقیدہ اور مسئلہ ہے اسی میں رہیں۔ یہ جھنڈی جماعت ہے، کسی بھائی کا بلا جھجک بلا جھجک کسی بھائی کا سوال ہو تو کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ جو باتیں میں نے کیا نا ان میں سے کوئی بھی بات پوچھنے والی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات پوچھنے والی ہے پوچھ سکتے ہیں۔ کل یہ کوئی نہ کہ صبح پتہ نہیں مولوی آیا ہے بات کر کے چلا گیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ نا میدان وچ باہن والے میدان اکھاں دے وچ اکھاں پا کے گل کرن والے سبحان اللہ، اے پیر سیال دا بھی نوکر ہی نہیں۔ ہاں خواجہ قمر الدین سیالوی بھی انہوں رنگ لے جنہوں نے وہابی ہے، سخت وہابی ہے، تو میں انہوں پیروں میں چک کر گیا کیونکہ منافق جو ہم اس ٹائم اللہ میرے وقت معاف کرے یار۔ یہ ہون دی گل نہیں کرنا بھی اللہ معاف کرے، اللہ سونا میں نے معاف کرے۔ یہ اس ٹائم دی گل کرنا جس ٹائم میں انہوں دے کول آؤں، میں جلے چک کر گیا تو میں جلے محل شریف دے گیا نا، حضور شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جب محل شریف میں داخل ہوا نا مجھے یوں لگ رہا تھا میرے اندر سے کوئی گند نکال کے باہر پھینک رہا ہے اور اندر میرے نور بھر رہا ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی ہے اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظ اللہ کی مہربانی ہے۔ علم غیب حاضر ناظر نور و بشر مختلف کل، جنازے کے بعد دعا، فرضوں کے بعد دعا، سنتوں کے بعد دعا، قبر پر اذان، انگوٹھا چومنا، عرس کرنا، 11ویں کرنا، میلاد شریف کرنا، جھنڈا لگانا، لائٹیں لگانا اور ولیوں کے نام پر بکرا پالنا، ولیوں کے نام پر گائے پالنا، ولیوں کی قبروں پر چادر ڈالنا، قبر پر اذان دینا۔ قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ قرآن پاک کے بعد اجتماعی دعا، ختم قرآن پاک کے بعد دعا، اولیاء اللہ کو، ساری امت کی ولیوں کو، روحوں کو اثار ثواب کرنا، یہ سارے مسائل جو مختصر ٹائم کے اندر میں نے بتا دیے ہیں، الحمدللہ اس فقیر کے پاس ان مسائل کا مکمل کورس اور مکمل علاج موجود ہے۔ ان مسائل کا کوئی بندہ مریض ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا 0379 72 824 پر رابطہ کرنا۔ انشاءاللہ انہیں پھٹی جیسا ساری زندگی طبیعت سیٹ راسی ان مسائل پر اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔